अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 की तरफ से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आज 3 माह हमारे चैनल को आए हुए हो गए हैं। 18 ज़िलहिज 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान के दिन मैंने ये चैनल शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परवरदिगार का करम हुआ। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि ये जो मैं कब्रिस्तानों में अज़ान देने निकली हूँ ये अज़ान सुनी भी जाएगी, लेकिन ये अज़ान सुनी गई और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स भी व्हाट्सएप पर तो आए, लेकिन शायद मेरा वो कमेंट सेक्शन बंद था, मुझे टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ दिक्कत पेश आई। तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ, आप बेशक इसको सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप करेंगे सब्सक्राइब तो इससे इसके व्यूवर्स इसलिए बढ़ेंगे कि ये एक ऐसा काम हो रहा है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। दूसरी बात, इस पर अपने कमेंट्स या अपने जो ख़यालात हैं वो ज़रूर भेजें, एक जुमले में भेजें या 2-3 जुमलों में, और मुझे बताएं मैं कहाँ गलत हूँ। आप मेरी इस्लाह की कोशिश करें, शायद मैं उसको कुछ बेहतर कर सकूँ अपने कंटेंट को। और उसके साथ साथ आप अगर उसको पसंद करते हैं या आप समझते हैं आपके दिल पर एक बात लग रही है, तो मेरी हौसला अफजाई होगी अगर आप उसको बताएंगे कि जी हाँ, आपका आज का जो कंटेंट था, आपका जो आज का मौजू था वो हमें पसंद आया है, हमारे दिल को लगा है। तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। और वैसे तो इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला अल्लाह ताला है, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ। अगर वो मेरी नीयत से वाकिफ़ है, जो कि है, वही जानता है नीयतों का हाल, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये मैसेज आप तक पहुंच जाएगा और आप इस पर अपने कमेंट्स और अपनी सब्सक्रिप्शन ज़रूर भेजेंगे। खुदा हाफ़िज़। आज की ये नशिस्त शाम इफ्तिखार के नाम से मौसूम है। इफ्तिखार आरिफ साहब मारूफ शायर हैं, इनको आप सब जानते हैं। मैं इनके अदबी ख़िदमात के बारे में तो चूँकि मेरा कोई अदबी क़द व क़ामत ही नहीं है, मैं क्या कह सकती हूँ। इनकी शख्सियत से थोड़ी बहुत मैं वाकिफ़ हूँ। ये अपने अहबाब में गालिब के बाद दूसरे शायर हैं जो चचा के नाम से जाने जाते हैं। लक़ब बहुत अच्छा है, लेकिन जो लतीफ़ शोबा है ख़वातीन का, जब हर उम्र की ख़वातीन इनको चचा कहें तो दिल पे क्या गुज़रती होगी, ये सिर्फ़ यही जानते हैं। 1965 में हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए और रेडियो पाकिस्तान से कराची से मुंसलिक हुए। उसके बाद कराची टेलीविज़न, और उसके बाद फिर 1978 में फ़रंगियों के देश में हिजरत की, उर्दू मरकज़ में अदबी खिदमत अंजाम दी। और उसके बाद फिर पिछले बरस 1991 में ये कराची पाकिस्तान वापस आए, फिर हिजरत की और एकेडमी ऑफ लेटर्स पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल हैं। मुस्तकिल हिजरत का ये अमल जारी है। इनका अपना एक बहुत खूबसूरत शेर है, इनसे अच्छा ये शेर हिजरत पर किसी ने नहीं कहा कि शिकम की आग लिए फिर रही है शहर बशहर, सगाने दहर हैं हम क्या हमारी हिजरत क्या। इफ्तिखार आरिफ साहब के बारे में मैं जनाब तालिब रसूल साहब से, जो कराची जिमखाना की इस साल की अदबी कमेटी के कन्वीनर हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपको इफ्तिखार आरिफ साहब और इस तकरीब के बारे में कुछ बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल जनाब एस एम मुनीर साहब, मेहमान खुसूसी जनाब मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, साहिब एजाज़ जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, मेंबरान मैनेजिंग कमेटी व अदबी लाइब्रेरी कमेटी, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं आज की शाम मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ के नाम है। इस शाम इफ्तिखार में आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। मैं अपनी जानिब से अरकान अदबी कमेटी कराची जिमखाना की जानिब से आप सबका पुरतपाक खैर मकदम करता हूँ। आज की महफिल की सदारत कराची जिमखाना के सदर जनाब एस एम मुनीर फरमा रहे हैं, जिनकी मौजूदगी किसी भी तकरीब की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। ये अमर हम सब के लिए इजाफी मुसरत का बाइस है कि हमारे दरमियान जनाब मुश्ताक अहमद यूसुफ मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ फरमा हैं, जिनके लिए इतना ही कहना काफ़ी होगा कि हम सब तंज़ो मज़ाह के दौर यूसुफी में जी रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत से एजाज़ात हैं और वो बजा तौर पर इन पर फ़ख्र भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो इल्म अदब की मार्फत भी रखते हों।
الحمدللہ آج کی محفل کے صاحب اعزاز علم کی معرفت بھی رکھتے ہیں اور ادب کے لیے لائق افتخار بھی ہیں. چنانچہ اس میں حیرت کی کوئی گنجائش نہیں کہ ان کا نام افتخار عارف ہے اور وہ آج کل ادبیات پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں. ان کو صدر پاکستان پرائڈ آف پرفارمنس بھی دے چکے ہیں. عزیزان گرامی، جناب افتخار عارف نے ترقی کی منزلیں سخت محنت، عمیق مطالعے اور جذبہ ورفتگی کے ساتھ طے کی ہیں. وہ سوال و جواب کی کسوٹی پر ہر بار کسے گئے ہیں اور تجربات کی بھٹی میں تپ کر کندن بن چکے ہیں. مجھے یقین ہے کہ ادبیات پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے وہ کچھ کام ایسے مکمل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے جن سے پاکستان میں فروغ ادب کی راہیں مزید ہموار ہوں گی اور علمی و ادبی کام کرنے والوں کے لیے فضا کچھ اور سازگار ہو جائے گی. ماضی میں انہوں نے اردو مرکز لندن کے تحت اردو کی بین الاقوامی لیے بے بہا خدمات انجام دی ہیں. آج کی شام جنت نگاہ و فردوس گوشت بنانے کے لیے جہاں آپ مہمانان گرامی کے گراں قدر خیرات سنیں گے، افتخار عارف صاحب سے ان کا کلام سماعت فرمائیں گے، وہیں کلام افتخار کو ساز و آواز کی دلکش رنگوں میں بھی ڈھلتا ہوا دیکھ سکیں گے، جن کے لیے میں اپنی بھابھی محترمہ ممتاز علوی صاحبہ کا بہت ممنون ہوں کہ وہ میری زوجہ عائشہ سرمدی کے بہت اصرار پر یہاں محفل کی رونق دوبالا کرنے تشریف لائی ہیں. بھابھی ممتاز صرف شوقیہ غزل سرا ہوتی ہیں اور وہ بھی صرف نجی محفلوں میں. امید ہے کہ آج کی تقریب کو آپ اپنے بلند ادبی ذوق کے مطابق پائیں گے. بہت بہت شکریہ. ہماری ادبی اور لائبریری کمیٹی کی ایک روایت بھی ہے کہ یہاں آنے والے مہمانان گرامی ہمارے ہاں سے ایک یادگار سوینئر ضرور ان کو پیش کیا جاتا ہے. میں کراچی جمخانہ کے صدر جناب ایس ایم منیر صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں اور معزز مہمانان گرامی کی خدمت میں یہ سوینئر پیش کریں. پہلے مشتاق یوسفی صاحب جو آج اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، آپ سب لوگ ان کے ساتھ پہلے بھی ایک نشست 2 سال پہلے یہاں گزار چکے ہیں، تشریف لائیں گے. اور ممتاز مہر علوی صاحبہ. اور اس تقریب کے جو دولہا ہیں افتخار عارف صاحب، اب آخر میں اب جو نام میں لینے والی ہوں اس کے بعد آپ کے چہروں پر ایک دھیمی دھیمی مسکراہٹ آ جائے گی. آ گئی ہے. مشتاق یوسفی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں جو اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. بہت عرصے تک ان کا لندن میں افتخار عارف صاحب کے ساتھ رہا ہے. ان کو میں گزارش کروں گی کہ وہ تشریف لائیں. صدر محترم، خواتین و حضرات، جب کسی شخص کے مخالفوں اور دشمنوں کی تعداد میں یکایک زبردست اضافہ ہو جائے تو جاننا چاہیے کہ اس شخص نے زندگی میں قابل ذکر و ناقابل برداشت ترقی کی ہے. یعنی اس کی اپنی آرزو سے کم مگر حاسدوں کی تاب سے زیادہ. جب یہ منزل آ جائے تو ترقی کی رفتار کو
मुखालिफिन के रश्क व हसद के दर्जे शिद्दत से नापा जाता है। सो इफ्तिखार आरिफ इस नाजुक मरहले से ज़ख्मी मगर सरबुलंद गुज़र रहे हैं। अंदाज़ उनका फातिहाना कम, आजिज़ाना ज़्यादा है। ये तो हुआ शख्स का माजरा। जहाँ तक शायर का ताल्लुक़ है तो उसका क़िस्सा ये है कि 1983 में जब महर दुनीम की रस्म इजरा फैज़ साहब की ज़ेर सदारत लंदन में मुनक़िद हुई थी तो मैंने एक मज़मून पढ़ा था जिसे दोस्तों ने मदहिया और दुश्मनों ने मिज़ाहिया समझा, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही खुश हुए। ख़याल आया कि कराची जिमखाना की इस तकरीब में उसी को क्यों न पढ़ दिया जाए कि मौके की मुनासिबत, अहबाब के इसरार, इखलास की शर्त, शेर के जादू और सच पूछिए तो हमारे तबई तसाहुल का यही तकाजा था। अब जो 9 साल बाद उसे उठाकर देखा तो एक आलम दिगर नज़र आया। ऐसा लगा कि ये किसी और के बारे में किसी और ने लिखा है। बस साबित हुआ कि शख्स इफ्तिखार आरिफ ही ने तरक्की के मराहिल तय नहीं किए हैं। उनकी शायरी भी नक्कादों की दाद और बेदाद की मंजिलों से गुज़र कर वहाँ पहुँच गई है जहाँ शेर तारुफ तकरीस से आज़ाद होकर ख़ुद पढ़ने वाले और सुनने वाले से बराह रास्त कलाम करता और अपना खराज वसूल करता है। इफ्तिखार आरिफ अपने आप को अपने फ़न की इर्तिकाई मंजिल और उसके हवाले से हमारे मज़मून और अपनी कमीज़ के कॉलर के साइज़ को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। और ये जुमला मुताल्लिक़ीन के हक़ में फ़ाले नेक है कि इफ्तिखार आरिफ के हमराह सब हनूज़ सफ़र में हैं। वक्त की कमी और अपने तसाहुल गैर आरिफाना के सबब मैं इधर उधर से इसी मज़मून के इक़्तिबासात तरमीम इजाफ़े के साथ आपको सुनाऊँगा। सरक़े की बदतरीन और सबसे फुहड़ शक्ल अपने ही फ़िक्रों की तरकरार और अपनी ही तहरीर की चोरी है, जो सिर्फ़ इस सूरत में जायज़ है कि मुसन्निफ़ का कलम और पब्लिक का हाफ़ज़ा ज़ोफ़ का शिकार हो जाए। सो इसी एतराफ़ और उम्मीद के साथ गुज़ारिशात नौ में पुरानी तहरीर के पैबंद जाबजा लगाए हैं। ये न मकाला है न खुतबा आलिमाना, बल्कि सादा पानी का वो गिलास है जो रेस्तरां में अच्छी चाय से पेशतर मुफ्त मिलता है। आप रस्मन चंद घूंट ले लें तो मैं खुद इसे उठाकर अलहदा रख दूंगा। इसके बाद बादाए आरिफाना का दौर चलेगा। कैसी शायरी अच्छी होती है और कौन सी बुरी, इसकी वजाहत मौलाना हाली की तरह बाज़ शायर अपने मुक़द्दिमे में कर देते हैं और बाज़ अपने ही अशार से ये फ़र्क ज़हन नशीन करवा देते हैं। इफ्तिखार आरिफ ने न कभी कमज़ोर और ढीला शेर कहा, न हमारी तरह अपना मुक़द्दिमा आप लिखा कि दूसरे तारीफ़ करने में भी बुख़्ल से काम लेते हैं। इनके पहली शेरी मजमूए महर दुनीम की इब्तिदा 2 मारकतुल आरा मुक़द्दिमों से होती है। पहले मुक़द्दिमे में फैज़ साहब ने इनकी इनफरादियत, आहंग व उरूज़ वग़ैरह के बारे में बड़े जामे इख्तिसार के साथ तबसरा किया है। इस मुख्तसर मगर ख़ूबसूरत मुक़द्दिमे के होते हुए मखदूमी व मुहिब्बी प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के आलिमाना और भारी भरकम मज़मून की बहैसियत दूसरे मुक़द्दिमे के चंदा ज़रूरत न थी। चुनांचे बाज़ अदबी हलक़ों में इस पर चेमगोइयाँ भी हुईं, जिसकी वजह यह भी हो सकती है कि इन हलक़ों को दोनों मुमताज़ बुज़ुर्गों की मुत्तफ़िक़ा तारीफ़ ने बेमज़ा किया। लेकिन मोतज़िन ये भूल जाते हैं कि इफ्तिखार आरिफ अपनी लखनवी वज़े एहतियात और रख रखाव को कभी हाथ से नहीं जाने देते। लखनऊ में ये दस्तूर था कि बहू बेटियाँ बिलखुसूस नई नवेली दुल्हन डोली में बैठ कर कहीं जाती
تو رستے میں کہاروں کو کندھا نہیں بدلنے دیتی تھیں اور روانہ ہونے سے پہلے ڈولی میں ایک پتھر رکھوا دیتی تھیں تاکہ کہاروں کو اصل وزن کا اندازہ نہ ہو سکے۔ بعض کمزور دل والے فقط وزن ہی پر عاشق ہو جایا کرتے تھے۔ سو محب گرامی قدر پروفیسر گوپی چند نارنگ کا مقدمہ وہ بھاری پتھر ہے جو چوم چوم کر چھوڑنے کے بجائے ساتھ رکھنے کے لائق ہے کہ ہما شما کی نظر بد سے بچاتا ہے۔ یہ ڈولی کے پتھر والی بات جب لندن سے سینہ بسینہ بلکہ حسینہ بحسینہ دلی پہنچی تو ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے بہت برا منایا۔ حالانکہ خدا گواہ ہے ہمارا مقصد صرف یہ واضح کرنا تھا کہ ایسی شاعری کسی سرٹیفکیٹ کی محتاج نہیں۔ عزیزم افتخار عارف نے منہ سے تو کچھ نہ کہا کہ وہ ہماری محبت، خلوص نیت اور پھوہڑ پن پر یقین کامل رکھتے ہیں، مگر اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم کوئی مضمون پڑھ رہے ہوں تو ایسی گونگی تالی بجانے لگے جس میں دونوں ہاتھ تو ملتے ہیں، آواز بالکل نہیں نکلتی۔ آج صبح سویرے ہم نے برادرم مشفق خواجہ سے اپنی اس الجھن اور دونوں عزیز دوستوں کی آزردگی کا ذکر مشورتاً کیا تو فرمایا کہ ان دونوں سے کہہ دیجئے کہ میں اب ڈولی سے یہ پتھر اس وقت تک نہیں نکال سکتا جب تک تم کسی دوسرے پردہ نشین کی ڈولی کا پتہ فراہم نہ کرو کہ جس میں یہ پتھر رکھ سکوں۔ جب آپ تھک جائیں تو بتا دیجیے گا۔ لندن کی اس خوبصورت اور یادگار تقریب میں نے اعتراف کیا تھا کہ میں نے کبھی شعر نہیں کہا، اور از بس کہ میرے سارے کام نثر سے اچھے خاصے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے آئندہ شعر کہنے کا کوئی احتمال بھی نہیں۔ میں نقاد بھی نہیں کہ اچھے اور برے شعر میں تمیز کر سکوں، نہ میری خراب صحت اس کی اجازت دیتی ہے کہ کسی بھی برے شاعر کو اس کے صحیح مقام سے آگاہ کر سکوں۔ غالباً کیا یقیناً انہی خامیوں کی بنا پر آپ نے مجھے اظہار رائے کی دعوت دی ہے۔ میں نے اس دن یہ بھی عرض کیا تھا کہ دراصل مجھ جیسے نثر نگار کا فیض صاحب کے سامنے جو صدارت کر رہے تھے، شعری محاسن پر گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بکری کچھار میں جا کر شیر کو ویجیٹیرینزم کے فوائد و فضائل پر لیکچر دے۔ میرا خیال ہے کہ اس ضمن میں افتخار عارف ہی سے رجوع کرنا چاہیے کہ وہ اچھا شعر کہنے کے علاوہ شعر اور شاعر کے پارکھ بھی ہیں۔ وہ خراب شعر، نیم گرم دوستی، صحیح سائز کی قمیص اور ٹھنڈا کباب برداشت نہیں کر سکتے۔ خراب شعر، نثری نظم اور بے رس نثر لکھنے والوں کے بارے میں ایک زمانے میں افتخار عارف کا عقیدہ تھا کہ ان کی نماز جنازہ حرام ہے۔ صاحب، یہ بھی پرانی تہذیب کی شائستگی اور موجودہ کلچر کی مجبوری ہے
کہ بد کو جس نے خلق خدا کی زندگی عذاب کر دی ہو کبھی زندگی میں روکتے تھے نہ ٹوکتے تھے. اس کے غسل میت اور تجہیز و تکفین کے بعد جب اس کا جنازہ سامنے رکھا جاتا اور لوگ اچھی طرح سے اطمینان کر لیتے کہ اب یہ اٹھ کر ٹھکائی نہیں کر سکتا تو پہلی بار اس کے بارے میں سچ بولتے تھے. اور نماز جنازہ حرام ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. پہلے ہم موت سے نہیں ڈرتے تھے مگر اب ہمیں محض افتخار عارف کے فتوے کی وجہ سے موت سے ڈر لگنے لگا ہے، اس لیے کہ پشتو محاورے کے مطابق ہم اپنا مردہ خراب کروانا نہیں چاہتے. اس زمانے میں خراب شاعر کے لیے افتخار عارف نے ایک اصطلاح وضع کر رکھی تھی، بکری شاعر. صاحب شعر و شاعری سے بیزاری کی وجہ تو ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن بکری میں ہمیں پہلی نظر میں اس کے علاوہ کوئی خرابی نظر نہیں آتی کہ افتخار عارف اس کے کباب بڑے شوق سے کھاتے ہیں. داد افتخار عارف خراب شعر کی بھی دیتے ہیں کہ یہ ان کی لکھنوی شائستگی کا تقاضا اور اب فرائض منصبی کی مجبوری ہے. مگر اتنے فرق کے ساتھ کہ اچھے شعر پر سینے پہ ہاتھ رکھ کے سبحان اللہ کہتے ہیں. برا شعر سنتے وقت ان کے منہ سے کچھ عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں جو داد سے مشابہ تو ضرور ہوتی ہیں مگر ڈکشنری میں نہیں ملتی. لگاتار خراب شعر سننے پڑیں تو وہ سر پیٹنے کے بجائے دائیں ہاتھ سے بار بار اپنا زانو پیٹتے ہیں. اگر شعر بہت ہی خراب ہو تو اٹھ کر اپنے مخصوص انداز میں شاعر کے گھٹنے پکڑ لیتے ہیں، جس کی ہمیں تو یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ کہیں وہ شعر سنا کر بھاگ نہ جائے اور یہ اسے اپنی تازہ غزل بھی نہ سنا سکیں. افتخار عارف لندن میں کوئی 14 سال مشاعرے لوٹتے رہے. امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں بھی برابر شبخون مارتے رہے. لندن میں ہم نے ان کی پذیرائی اور مقبولیت کا یہ عالم دیدہ رش کو حیرت سے دیکھا کہ جب ان کے اہل خانہ و خاندان لندن میں نہیں ہوتے تھے تو روزانہ ان کے فلیٹ کے دروازے پر کوئی نہ کوئی فین ٹفن کیریئر یا پلاسٹک کنٹینر میں تازہ کھانا رکھ جاتا تھا. کبھی ایک سے زیادہ گھر سے آیا ہوا ڈبہ بھی دیکھا گیا. یہ غیبی سلسلہ مہینوں جاری رہتا. یہ تو ہم نے سن رکھا تھا کہ حضرت موسیٰ کی ناشکری امت پر آسمان سے من و سلوہ اترا کرتا تھا، اور یہ بھی سنا تھا کہ اللہ شکر خورے کو شکر دیتا ہے. لیکن یہاں تو شکر میں شکردانی نازل ہو رہی تھی. ایک دفعہ ہم نے بھی تنہائی اور غذائی قلت کا شکار ہوئے تو ایک بھرا ہوا ٹفن کیریئر سرخ ربن اور خوشبودار پرچی سمیت جو ان کی دہلیز پہ رکھا تھا چپ چپاتے اٹھا لائے کہ بھوک اور دوستی میں خیانت محرمانہ جائز ہے. کیا عرض کریں، ہر کھانے میں ایک لذیذ ڈش اور ہر ڈش سے کھانے کی خوشبو کے علاوہ بوئے وفا کی لپٹیں بکثرت آئیں. شیر کی داد نرگسی کوفتے اور شاہی ٹکڑے سے ملتی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ہم لکھنے کے باب میں نہایت کاہل اور سست رفتار واقع ہوئے ہیں. 12 سال بعد رو رو کے اور رلا رلا کے ہماری ایک کتاب آئی ہے. لیکن ہماری نثر کی تعریف میں اگر کوئی ہمیں ارد کی دال سے بھی نواز دے
تو ہم روزانہ لکھنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا مطلب شکریہ کی خوشبودار پرچی لکھنے سے ہے. اس پر یاد آیا کہ دال نہ صرف یہ کہ افتخار کبھی نہیں کھاتے، گھر میں پکنے بھی نہیں دیتے کہ بگھار کی بو سے شیر کا نزول بند ہو جاتا ہے. سبزی کو صرف ہمارا اور چوپایوں کا حق سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. یہاں غالباً یہ ذکر خالی از دلچسپی نہ ہوگا کہ کھانوں کے معاملے میں افتخار اور ہمارے ممدوح فیض صاحب وہ بھی خاصے بے نیاز تھے. کوئی 2 ہفتے قبل جشن فیض میں نے فیض صاحب کے عشق اور ان کی فطری کاہلی کے حوالے سے ان کی ایک مداح محترمہ خدیجہ بیگم کا قول نقل کیا تھا. وہ ان کی بے نیازی کے بارے میں لکھتی ہیں کہ میں بہت مزے کے کھانے ان کے لیے بڑے چاؤ چاہت سے پکاتی فیض صاحب کے لیے، مگر ہر بار دیکھا کہ جو چیز بہت نزدیک ہوتی بس وہی کھاتے رہتے. دال قریب ہے تو وہ کھا رہے ہیں، مچھلی دور ہے تو وہ طلب نہیں کر رہے ہیں. کبھی کوئی فرق ہی محسوس نہیں کیا کہ بینگن کا بھرتا نوش جان کر رہے ہیں کہ بھیجا، شاہی ٹکڑے لے لیے ہیں کہ بگھارے آلو. صاحب شاعر جب زندگی ہی میں لیجنڈ بن جاتا ہے تو یار لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے قصے گھڑ لیتے ہیں. مثلا یہی کہ فلاں صاحب یا ادیب حسین چہروں میں دلچسپی رکھتا ہے. ہم نے لندن میں 6-7 سال فیض صاحب کو اور ان کے روز و شب کو کافی قریب سے دیکھا ہے. ہمیں تو وہ بے نیاز سے لگے. ہم نے تو پارٹیوں میں یہی دیکھا کہ اگر کوئی شاہی ٹکڑا خود چل کر ان کے پہلو تک پہنچ گیا ہمیں تو وہ بے نیاز سے لگے. ہم نے تو پارٹیوں میں یہی دیکھا کہ اگر کوئی شاہی ٹکڑا خود چل کر ان کے پہلو تک پہنچ گیا تو فیض صاحب نے ہمارے حصے میں آئے ہوئے بینگن کے بھرتے کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. اس پر ایک نوٹ ہے یہاں فٹ نوٹ کہ یہ بات ہم نے اپنی بدنصیبی واضح کرنے کے لیے نہیں لکھی ہے، فیض صاحب کی بے نیازی دکھانی مقصود ہے. افتخار عارف اپنی بات جم کر کہتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، اور کیسے بتاؤں کہ خوب کہتے ہیں. کہیں کہیں طیش و ملال سے آواز بھر آتی ہے مگر اس کی گونج اور گمک نہیں جاتی. انکسار کا اظہار بھی کرتے ہیں تو اپنی کلاہ کو کج ہی رہنے دیتے ہیں. مزاجاً ان کا ادبی رشتہ یگانہ سے ملتا ہے. وہ عزت نفس اور سربلندی کے شاعر ہیں. ان کا آہنگ رجزیہ اور لہجہ احتجاج کا ہے. مناجاتی انداز میں بھی ان کے لہجے کا شکوہ اور تنتنا باقی رہتا ہے. وہ ان خوش نصیب شاعروں کے قبیلے سے ہیں جن کی شاعری کا سارا جوہر ان کے لہجے میں سمٹ آتا ہے. جیسا ایک اور موقع پر عرض کر چکا ہوں، لہجہ لفظ کا تیسرا بود، 3rd ڈائمنشن ہے. لہجہ وہ طلسم ہے جس سے خزینہ تاثیر کا سمسم کھلتا ہے اور دنیائے معانی کا در دل کشا واہ ہوتا ہے. یہ لفظ کو نیا مزاج دیتا ہے، تازہ توانائی، تیور اور کاٹ بخشتا ہے. لہجہ لفظ کا اعتبار ہے، لہجہ لفظ کا سمپورن ٹھاٹ ہے. لہجہ زیور نہیں، حرف کی حرمت اور دم عیسیٰ کی حرارت ہے. یہ محرم راز نہا خانہ دل ہے. لہجہ نیتوں کا امین اور آدمی کی پہچان ہے. لہجہ خود آدمی ہے. افتخار عارف کا ذکر ہمارے یار طرحدار اور البیل شاعر ساقی فاروقی کو درمیان میں لائے بغیر مکمل نہیں ہوتا.
ان کے مناقشے کا شمار اردو ادب کے تاریخی مارکوں مثلاً انشاء و مصحفی، نیازمندان لاہور اور دہلوی گروپ، جوش ملی آبادی اور شاہین احمد دہلوی میں ہونا چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مارکا یک طرفہ تھا۔ افتخار عارف شاعری میں مزاحمتی انداز اور رجزیہ لہجہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن مزاج ان کا جنگجویانہ نہیں، جبکہ ساقی فاروقی اپنے آپ سے بھی جنگ کرتے رہتے ہیں، خود کو کئی بار دنداں شکن شکست دے چکے ہیں۔ بطور تعارف اتنا بتا دینا کافی ہوگا کہ ساقی اردو کے ایک نہایت خوبصورت، حد درجے اوریجنل اور غالباً سب سے بڑے جلالی شاعر ہیں۔ غالباً کی پخ اس لیے لگانی پڑی کہ ہم نے کسی اور جلالی شاعر سے مات اور مار نہیں کھائی۔ 25-30 برس سے ساقی لندن میں مقیم اور دوستوں سے برسر پیکار ہیں۔ جس کو دوست رکھتے ہیں اسے پھر کہیں کا نہیں رکھتے۔ بلکہ وہ پھر ان کے اپنے لائق بھی نہیں رہتا۔ ساقی اپنی آسٹرین بیگم کو پیار میں گنڈی اور راٹ وائلر کتے کو کامریڈ کے نام سے پکارتے تھے۔ کتا تو خیر اپنے نام اور ساقی کے پیار کی تاب نہ لا کر جاں بحق ہو گیا۔ مینڈک، کتے، بلی، خرگوش، مکڑے، بلے وغیرہ پر بہت خوبصورت اور خیال انگیز نظمیں لکھی ہیں۔ 4 ٹانگوں سے کم کے کسی ذی روح سے ساقی محبت نہیں کر سکتا۔ جب سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم راتوں کو اٹھ کر اپنی ٹانگیں ٹٹول ٹٹول کر گنتے ہیں۔ اپنی ٹانگیں ٹٹول ٹٹول کر گنتے ہیں کہ کہیں ہم اپنے بارے میں کسی مغالطے میں تو مبتلا نہیں رہے ہیں۔ جس دن سے وہ ہم پر مہربان ہوئے ہیں انہوں نے زمین پر قدم رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کا ہر قدم ہماری دستار فضیلت پر پڑتا ہے۔ نازک مزاج ایسے کہ بور آدمی، خراب شعر اور نیک چلن عورت کو 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جن دوستوں کو بہت عزیز رکھتے ہیں ان کو خطوں میں القاب کے بجائے گالیاں لکھتے ہیں۔ ان کے مکتوب علیہم ان سڑی گالیوں کے اس درجے عادی ہو گئے ہیں کہ ساقی اگر کبھی شریفانہ لہجے میں گفتگو کریں تو دونوں ہی اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ محبی و مشفقی اسد محمد خان صاحب نے ساقی کے نام اپنے خط میں بڑے دکھ بھرے لہجے میں شکایتاً لکھا کہ سور، تم نے پچھلے خط میں مجھے گالیاں کیوں نہیں لکھی؟ یہ چھپا ہوا ہے۔ صاحب اس کی وجہ ہمیں تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں ساقی سور پر ایک نظم لکھ رہے تھے جو شائع ہو چکی ہے۔ اب ذرا شعر دیکھیے اور شاعر کے تیور دیکھیے۔ ساقی ہیں: سفر میں رکھ مجھے میری جدائیوں سے پرکھ، فراق دے مجھے خاک وصال میں نہ ملا۔ جو شخص ایسا شعر کہہ سکتا ہے اس پر 7 خون معاف ہیں۔ اس سے ہماری مراد 7 خودکشیاں ہیں کہ اس غضب کے اور غضبناک شاعر کے ہاتھ اپنے ہی جیتے جیتے خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ 6-7 برس پہلے تک گلے میں چھوٹے بڑے رنگ برنگے موتیوں اور منکوں کی مالا پہن کر ساقی گھن گرج کے ساتھ شعر پڑھتے تو لوگ شاعری سے چکانچوند ہو کر موتی گننے لگتے تھے۔ حسن شعر خوانی میں جب جلالی لہجے اور اعلیٰ درجے کی اسکاچ وسکی کی ملاوٹ ہو جائے
تو شعر سے آتشہ ہو جاتا ہے۔ پڑھت اس قیامت کی کہ ایک ایک لفظ کو زندہ کر کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ خرگوش، کبڑے یا مینڈک پر نظم پڑھتے ہیں تو بالکل وہی بننے کی بڑی کامیاب کوشش کرتے ہیں۔ ایسی ڈرامائی طرز ایجاد کی ہے کہ جس میں اپنے تمام اعضاء استعمال کر کے سننے والوں کے پانچوں حواس پر چھا جاتے ہیں۔ جیسے ڈوب کے شعر کہتے ہیں اسی طرح ڈوب کر پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات اتنی گہرائی یعنی شاعر ڈباؤ گہرائی میں اتر جاتے ہیں کہ خود تو نکل آتے ہیں مگر ہم جیسے مداحوں کو یہ کہہ کر وہیں چھوڑ آتے ہیں کہ برادر عزیز جہاں بھی رہو خوش رہو۔ تو یہ ہیں ہمارے یار طرحدار ساقی فاروقی، جن کی سرد جنگ افتخار عارف سے کوئی 10 برس سے چلی آتی ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا جی میں آئی کہ اپنے دوست یعنی افتخار عارف کو ایک 36 صفحوں کا خط لکھ مارا، جس میں ان کی مبینہ بشری کمزوریاں ایک ایک کر کے گنوائیں، اور اس فرد جرم کی 150-200 کاپیاں انگلستان، پاکستان اور ہندوستان میں احباب کو ارسال کر دیں۔ اگر 36 صفحوں کے خط میں آپ ایک خطا فی صفحہ بھی فرض کر لیں تو ہم جیسا تجربے کار بینکر بھی انگلیوں پر حساب لگا کے بتا سکتا ہے کہ کتنی خطائیں ہوئیں۔ صاحب خط ایسا پرتاثیر تھا کہ جس نے پڑھا یہ جانا کہ یہ خرابی تو مجھ میں بھی ہے۔ بعضوں نے عزیزم افتخار عارف کو رشک و حسد کی نگاہ سے دیکھا کہ فلاں گناہ ہم سے کیوں نہ سرزد ہوا۔ سب لذائذ عزیزم ہی کے حصے میں کیوں آ گئے۔ افتخار عارف نے جواباً اپنے حریف پر حملہ نہیں کیا، نہ الزامات کی تردید کی، نہ کوئی بیان اپنی صفائی میں دیا۔ وہ اب بھی ساقی سے ملتے ہیں اور انہیں ساقی بھائی کہتے ہیں، البتہ پھپتیوں کا تبادلہ ہم جیسے مشترک و مخلص دوستوں کے توسط سے ہوتا رہتا ہے۔ کبھی جنگ بندی بلکہ سنگ بندی ہو بھی جاتی ہے تو یار لوگ اپنی طرف سے پھپتیاں گھڑ کے دبی ہوئی چنگاریوں کو پھر سے ہوا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہم نے ذرا مفصل تعارف اور پس منظر کے ساتھ اس لیے نقل کیا کہ اس سے افتخار عارف کے مزاج، رد عمل اور رکھ رکھاؤ پر روشنی پڑتی ہے۔ تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہوں۔ اب میں افتخار عارف کی شاعری کے ایک ایسے دلچسپ پہلو کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانی چاہوں گا جس کی طرف ابھی تک کسی کی نظر نہیں گئی۔ ظاہر سی بات ہے ان کی شاعری ان کی واردات قلبی ہے، اور کیوں نہ ہو، لیکن بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ ان کی بظاہر عشقیہ شاعری سے BCCI کی تاریخ ولادت و فضیحت اور وفات کے مادے بھی نکلتے ہیں۔ ان کی اور عاجز کی آپ بیتی میں BCCI کی پاپ بیتی کی طرف واضح اشارے ملتے ہیں۔ افتخار عارف 13 سال BCCI سے متعلق و منسوب رہے۔ BCCI کی داستان لذیذ بھی ہے اور طویل بھی، مگر وہ کسی اور نامناسب وقت کے لیے اٹھا رکھیں گے کہ بینک کو چلانے والوں آیان ولی نعمت اور غزنویان عالی مرتبت کا فردوسی کہا جا سکتا ہے۔ شعر اگر ہمارا وسیلہ اظہار جلال و ملال ہوتا تو ہم بھی بلا تأمل اپنے لیے یہی لقب تجویز کرتے۔ فرق اتنا ہے کہ روایت کے مطابق فردوسی نے انتقاماً محمود غزنوی کی حجب اس وقت کہی جب اسے حسب وعدہ شاہنامہ لکھنے کے سلسلے میں اشرفیاں نہیں ملیں، لیکن افتخار عارف اور ہم فردوسی سے زیادہ چالاک نکلے کہ ہم نے شاہ اور اس کے مصاحبوں، حواریوں اور درباری مداریوں کی مدح لکھے بغیر پوری اشرفیاں ماہ بماہ وصول کی اور حجب بھی کہی۔ اشرفیاں ہمارا حق محنت تھا۔ محنت سے ہماری مراد وہ محنت ہے
جو تازہ بتازہ حذف کہنے میں ماہ بماہ اور سال بسال ہمیں کرنی پڑتی تھی۔ ان کے بعض اشعار کی شان نزول بہت دلچسپ ہے۔ عشقیہ اشعار کی شرح وہ خود کریں کہ اپنی واردات قلبی میں وہ بزرگوں کی شرکت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ سر دست BCCI جو ان کے لیے باعث رسوائی ہے، اس سے ہی سروکار ہے۔ لندن کے ابتدائی دور کا ایک شعر ہے جو افتخار سلمہ نے بڑی جرأت سے ان کی موجودگی میں بھی سنایا، جن کے بارے میں کہا تھا، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے، یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ اس ماحول کو گوارا کرنا سیکھ لیتے ہیں، دل گرفتہ ضرور نظر آتے ہیں مگر گلو گرفتہ نہیں۔ لیکن اب شکایت اپنے آپ سے ہے، ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی۔ ان کی انا کو اس ملازمت سے زبردست دھچکا لگا، بیچ آئے سرے قریہ زر جوہر پندار، جو دام ملے ایسے مناسب بھی نہیں تھے۔ البتہ دوسرے مصرے سے ہمیں اتفاق نہیں، حق کا اعلان لازم ہے۔ BCCI نے سب کو، جن میں خاکسار بھی شامل ہے، دام جو مناسب تھے ان سے بھی زیادہ دیے اور فارن ایکسچینج میں دیے۔ BCCI نے اپنے نمک خواران قدیم کی انا کا جنازہ ہمیشہ انہی کی بہت بڑی مرسیڈیز پر نکالا اور مرحومین کو ان کی گوری سیکریٹریوں نے بچشم بے اشک قبر میں اتارا۔ عجب آزاد مرد تھے، حق شاید ان کی مغفرت کر دے، پاکستان اور پاکستانی کبھی معاف نہیں کریں گے۔ لندن کے تیسرے اور آخری دور میں نان و نمک و وعدۂ دیوار تحفظ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کھوکھلی دیوار زر اپنے زیر سایہ پناہ گزینوں پر گرتی ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن گرنا ضرور تھا، لیکن وہ مرثیہ نہیں کہتے، ایک حقارت کے ساتھ وقائع نویسی کرتے ہیں۔ قیمت خلط زر برسر بازار گری، جس کے ہر پیچ میں نخوت تھی وہ دستار گری۔ اور بہت سے اشعار ہیں جو میں اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ افتخار عارف کی آواز اور ان کا لہجہ کہاں سے لاؤں۔ ختم ہو رہا ہے مضمون۔ ان کا مزاج کلاسیکی اور ڈکشن جدید ہے۔ المیہ کربلا اور اس سے متعلق امیجری کو انہوں نے بڑی پرکاری، توانائی اور تازگی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ مزاجاً وہ ایک مذہبی آدمی ہیں۔ وہ جب عمرے پر جانے لگے تو ہم نے انہیں 2 نصیحتیں کی تھیں جن پر انہوں نے عمل بھی کیا۔ اول یہ کہ جس دوست یا واقف کار کا نام عمرے کی عبادات و مناسک کے دوران میں اتفاقاً بھی یاد آ جائے، اس کے حق میں دعائے خیر ضرور کرنا۔ انہوں نے پختہ عہد کیا۔ ان کا بیان ہے کہ خانہ کعبہ کے ملتزم پر وہ گریہ و زاری کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے کہ اچانک 2 ایسے منحوس شاعروں کے نام یاد آ گئے ان کے نام آپ بعد میں پوچھ لیجئے گا ان سے، جن سے ان کے تعلقات اس قدر کشیدہ تھے کہ ایک دوسرے کا مصرع اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ افتخار یہ بھی فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ ان حضرات کا کلام زیادہ خراب ہے یا کردار۔ اتفاق سے وہ دونوں شاعر ان دونوں بیمار تھے۔ جیسے ہی ان کے نام ذہن میں آئے یہ لرز گئے۔ قدر تأمل کیا، پھر دعا مانگی کہ بار الہا تو ان کی صحت تو بہتر کر دے مگر کلام کو ویسا ہی رہنے دے۔
دوسری نصیحت ہم نے یہ کی تھی کہ عزیزم جب بھی عمرے پر جاؤ کم از کم ایک گناہ سے توبہ کرو اور توبہ پر سختی سے عامل رہو. ایک گناہ سے تائب ہو کر پہلے عمرے سے بہت خوش لوٹے، لیکن دوسرے عمرے کے بعد ہمیں کچھ بجھے حسرت زدہ اور ہم سے شاکی سے لگے. اللہ جانے گناہ پہلے ختم ہوئے یا فارن ایکسچینج. تیسری مرتبہ عمرے پر نہیں گئے، کہتے ہیں ابھی میری عمر ہی کیا ہے. خواتین و حضرات، یہ مضمون مجھے 30 منٹ میں پڑھنا تھا، لہٰذا اختصار کی خاطر وہ طویل حصے جن سے افتخار کی تعریف و توصیف کا پہلو نکلتا تھا، حفظ ما تکلم کے طور پر گھر چھوڑ آیا. شکریہ. ایک منٹ تو آپ نے بھی لے لیا ہے. تشریف رکھیں پلیز. افتخار عارف صاحب کا جو مجموعہ کلام ہے مہر دو نیم، اس کا 7واں ایڈیشن پچھلے برس پاکستان میں شائع ہوا مہر دو نیم. اس کے بعد بھی ان کا غیر مطبوعہ کلام ہے. میں افتخار عارف صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ جب یہاں تشریف لائیں تو وہ کلام ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں. تشریف لائیں. جناب ایس ایم منیر صاحب، مہمان خصوصی محترم مشتاق احمد یوسی صاحب، طالب رسول صاحب، عزیزم طاہر مسعود، نسیم پرویز صاحبہ، مہمانان گرامی مرتبت، میرے لیے بے حد عزت کی اور شرف کی اور افتخار کی بات ہے کہ میں آپ کے درمیان حاضر ہوں. بہت دنوں بعد اپنے گھر میں شعر پڑھنے کا موقع اور آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری کیفیت کیا ہوگی. اس قدر خوبصورت اور اچھی نثر کے بعد میرے شعر کیسے لگیں گے اس کا اندازہ مجھے خود ہو رہا ہے. میرے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے کہ انہوں نے، یوسی صاحب نے، کہ بلا شبہ ہمارے حد کے سب سے بڑے، یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے، نثار ہیں. انہوں نے اظہار خیال فرمایا اور مجھے اس قابل گردانہ کہ وہ مجھ پہ گفتگو کریں. برادرم طاہر مسعود نے بے حد محبت سے اور پیار سے میرا ذکر کیا. میں ان کا احسان مند ہوں. آپ حضرات تشریف لائے، بے حد آپ کا ممنون ہوں. ظاہر ہے جب میں یہاں سے گیا تھا تو ابھی میرے بال اتنے سفید نہیں ہوئے تھے. میرے بہت سے دوست یہاں تشریف فرما ہیں، فرداً ان سے ملاقات بہت دنوں بعد آپ کے توسط سے ہوئی. میں آپ کی بزم کا اور آپ کے ادارے کا بے حد ممنون ہوں اور احسان مند ہوں، اور انشاءاللہ آپ مجھے احسان کے یاد کرنے والوں میں پائیں. کچھ شعر مجھے حکم ہوا ہے سنانے کا. یہاں ممتاز علی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، ان کا بے حد احسان مند ہوں. مجھے ایک بات کہہ دینی چاہیے، مجھے نہیں معلوم کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، مگر یہ بات تو آپ کو میرے بارے میں معلوم ہے کہ جو بات میرے دل میں آتی ہے اس کا اظہار میں کر ضرور دیتا ہوں. غالباً میں اگر غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے جب وہ تشریف لائیں تھیں فن گلوکاری کے سلسلے میں تو پاکستان ٹیلی ویژن سے ہمارے ہی پروگرام میں ہماری ہی درخواست پر انہوں نے شرکت کی تھی اور انہوں نے ایک قومی نغمہ ہمارے لیے ریکارڈ کرایا تھا. میں بے حد پہلے سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. یہ آپ نے میرے دعوت نامے پر ایک
شعر لکھا ہے نعت کا، وہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے۔ یہاں بہت سے شعراء تشریف فرما ہیں، میرے بزرگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، میرے ساتھ کے لکھنے والے بھی تشریف فرما ہیں، میرے نوجوان دوست جو میرے بعد کی نسل ہے شاعروں کی، وہ بھی یہاں زحمت انہوں نے کی، میں ان کا بھی بے حد ممنون ہوں۔ تو میں اپنے 2-4 حمدیہ اشعار اور اس کے بعد 2-4 شعر آپ کی خدمت میں۔ حجاب شب میں تب و تاب خواب رکھتا ہے، حجاب شب میں تب و تاب خواب رکھتا ہے، درون خواب ہزار آفتاب رکھتا ہے۔ حجاب شب میں تب و تاب خواب رکھتا ہے، درون خواب ہزار آفتاب رکھتا ہے۔ میں صابروں کے قبیلے سے ہوں مگر میرا رب وہ محتسب ہے کہ سارے حساب رکھتا ہے۔ میں صابروں کے قبیلے سے ہوں مگر میرا رب وہ محتسب ہے کہ سارے حساب رکھتا ہے۔ انہی میں جیتے، ابھی یوسی صاحب 14 برس باہر رہنے کا تذکرہ کر رہے تھے، انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے، انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے، یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے۔ انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے، یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے۔ پیغمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، پیغمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے۔ پیغمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے، یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے۔ پیغمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے۔ اور سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی۔ سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی۔ راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا، راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا، اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی۔ راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا، اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی۔ ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی۔ ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی۔ وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل، وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل، ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی۔ وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل، ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی۔ اور زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی۔ زندگی نظر گزاری، زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی۔ اور زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے 2-4، زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے 2-4، اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی۔ زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے 2-4، اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی۔ اظہر عباس ہاشمی صاحب کی نظر ہے، ایک خواب دلاویز کی نسبت سے ملا کیا، ایک خواب دلاویز کی نسبت سے ملا کیا، جز در بدری در دولت سے ملا کیا۔ ایک خواب دلاویز کی نسبت سے ملا کیا، جز در بدری اس در دولت سے ملا کیا۔ نانو نمک و وعدہ دیوار تحفظ، نانو نمک و وعدہ دیوار تحفظ، دیوار تحفظ کی ضمانت سے ملا کیا۔ نانو نمک و وعدہ دیوار تحفظ، دیوار تحفظ کی ضمانت سے ملا کیا۔ آشوب فراغت
तेरे मुजरिम तेरे मजबूर, आशोब फरागत तेरे मुजरिम तेरे मजबूर, कह भी नहीं सकते कि फरागत से मिला क्या। आशोब फरागत तेरे मुजरिम तेरे मजबूर, कह भी नहीं सकते कि फरागत से मिला क्या। होने को तो बाला भी हुए निर्ख हमारे, होने को तो बाला भी हुए निर्ख हमारे, बाजार में चढ़ती हुई कीमत से मिला क्या। होने को तो बाला भी हुए निर्ख हमारे, बाजार में चढ़ती हुई कीमत से मिला क्या। एक खलते दुश्नामो कुलाहे सुखने बद, एक खलते दुश्नामो कुलाहे सुखने बद, शोहरत तो बहुत पाई पर शोहरत से मिला क्या। एक खलते दुश्नामो कुलाहे सुखने बद, शोहरत तो बहुत पाई पर शोहरत से मिला क्या। उम्मीदों बीम के महवर से हट के देखते हैं, उम्मीदों बीम के महवर से हट के देखते हैं, जरा सी देर को दुनिया से कट के देखते हैं। उम्मीदों बीम के महवर से हट के देखते हैं, जरा सी देर को दुनिया से कट के देखते हैं। और तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं। तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं। और बिखर चुके हैं बहुत बागो दश्तो दरिया में, बिखर चुके हैं बहुत बागो दश्तो दरिया में, अब अपने हुजरे जामे सिमट के देखते हैं। बिखर चुके हैं बहुत बागो दश्तो दरिया में, अब अपने हुजरे जामे सिमट के देखते हैं। और सुना ये है कि सुबह हो चली है कीमत हर्फ, सुना ये है कि सुबह हो चली है कीमत हर्फ, सो हम भी अब कदो कामत में घट के देखते हैं। सुना यह है कि सुबह हो चली है कीमत हर्फ, सुना यह है कि सुबह हो चली है कीमत हर्फ, सो हम भी अब कदो कामत में घट के देखते हैं। और वही है ख्वाब जिसे मिलके सबने देखा था, वही है ख्वाब जिसे मिलके सबने देखा था, अब अपने अपने कबीलों में बट के देखते हैं। वही है ख्वाब जिसे मिलके सबने देखा था, वही है ख्वाब जिसे मिलके सबने देखा था, अब अपने अपने कबीलों में बट के देखते हैं, अब अपने अपने कबीलों में बट के देखते हैं। चंद पुराने शेर मुझे याद आते हैं, वो ये अब खुला कि कोई भी मंजर मेरा न था, ये अब खुला कि कोई भी मंजर मेरा न था, मैं जिसमें रह रहा था वही घर मेरा न था। ये अब खुला कि कोई भी मंजर मेरा न था, मैं जिसमें रह रहा था वही घर मेरा न था। सब शहसवार अपने कबीले के साथ थे, सब शहसवार अपने कबीले के साथ थे, एक मैं ही था कि कोई भी लश्कर मेरा न था। सब शहसवार अपने कबीले के साथ थे, एक मैं ही था कि कोई भी लश्कर मेरा न था। मैं जिसको सारी उम्र उठाए फिरा किया, मैं जिसको सारी उम्र उठाए फिरा किया, मिट्टी बता रही है वो पैकर मेरा न था। मैं जिसको एक उम्र उठाए फिरा किया, मिट्टी बता रही है वो पैकर मेरा न था। आखिर में एक छोटी सी नज़्म है, बदशगुनी। मैं समझता हूँ कि मेरे हस्बे हाल भी शायद। अजब घड़ी थी किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी, अजब घड़ी थी किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी, चमकते लफ्ज़ों की मैली आँखों में उलझे आंसू बुला रहे थे। अजब घड़ी थी किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी, चमकते लफ्ज़ों की मैली आँखों में उलझे आंसू बुला रहे थे, मगर मुझे होश ही कहाँ था, नज़र में एक और ही जहाँ था। नए नए मंजरों की ख्वाहिश में
अपने मंजर से कट गया हूँ। नए नए मंजरों की ख्वाहिश में अपने मंजर से कट गया हूँ। नए नए दायरों की गर्दिश में अपने महवर से हट गया हूँ। नए नए दायरों की गर्दिश में अपने महवर से हट गया हूँ। सिला जज़ा खौफ बेयकीनी उम्मीद इम्कान नाउमीदी हजार खानों में बट गया हूँ। सिला जज़ा खौफ बेयकीनी उम्मीद इम्कान नाउमीदी हजार खानों में बट गया हूँ। अब इससे पहले कि रात अपनी कमंद डाले ये सोचता हूँ कि लौट जाऊँ। अब इससे पहले कि रात अपनी कमंद डाले ये सोचता हूँ कि लौट जाऊँ। अजब नहीं वो किताब अब भी वहीं पड़ी हो, अजब नहीं वो किताब अब भी वहीं पड़ी हो, अजब नहीं आज भी मेरी राह देखती हो। चमकते लफ्ज़ों की मैली आंखों में उलझे आंसू हवाओ हिर्सो हवस की सब गर्द साफ कर दें। चमकते लफ्ज़ों की मैली आंखों में उलझे आंसू हवाओ हिर्सो हवस की सब गर्द साफ कर दें। अजब नहीं मेरे लफ्ज़ मुझको माफ़ कर दें। अजब घड़ी थी किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी। मैंने यहाँ आने से पेशतर एक नज़्म मुकम्मल की थी, अभी कुछ दिन लगेंगे। यूसी साहब ने मना फरमाया है कि वो नज़्म उदास करने वाली है, इसलिए उसे न सुनाया जाए, मगर माजरत। अभी कुछ दिन लगेंगे दिल ऐसे शहर के पामाल हो जाने का मंजर भूलने में। अभी कुछ दिन लगेंगे दिल ऐसे शहर के पामाल हो जाने का मंजर भूलने में। अभी कुछ दिन लगेंगे जहाने रंग के सारे खसो खाशात सब सर्वो सनोबर भूलने में। अभी कुछ दिन लगेंगे दिल ऐसे शहर के पामाल हो जाने का मंजर भूलने में। अभी कुछ दिन लगेंगे जहाने रंग के सारे खसो खाशात सब सर्वो सनोबर भूलने में। अभी कुछ दिन लगेंगे थके हारे हुए ख्वाबों के साहिल पर कहीं उम्मीद का छोटा सा एक घर बनते बनते रह गया है। थके हारे हुए ख्वाबों के साहिल पर कहीं उम्मीद का छोटा सा एक घर बनते बनते रह गया है। वो एक घर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। थके हारे हुए ख्वाबों के साहिल पर कहीं उम्मीद का छोटा सा एक घर बनते बनते रह गया है। वो एक घर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। मगर अब दिन ही कितने रह गए हैं, मगर अब दिन ही कितने रह गए हैं। किसी दिन दिल की लौहे मुंतज़र पर अचानक रात उतरेगी। किसी दिन दिल की लौहे मुंतज़र पर अचानक रात उतरेगी। मेरी बेनूर आँखों के खजाने में छिपे हर ख्वाब की तकमील कर देगी। किसी दिन दिल की लौहे मुंतज़र पर अचानक रात उतरेगी। मेरी बेनूर आँखों के खजानों में छुपे हर ख्वाब की तकमील कर देगी। मुझे भी ख्वाब में तब्दील कर देगी। एक ऐसा ख्वाब जिसका देखना मुमकिन नहीं था, एक ऐसा ख्वाब जिसका देखना मुमकिन नहीं था। एक ऐसा ख्वाब जिसके दामने सच्चाक में कोई मुबारक कोई रोशन दिन नहीं था। बड़ी नवाज़िश, बहुत कर